बैक एंड गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज नाज़रीन में आपके साथ एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी नहीं है, ये एक हादसा है, ये एक इंसिडेंट है, ये एक वाक़या है जो रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है लाहौर में हरबंसपुरा में, जहाँ पर हवा की बेटी को एक बार फिर से जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जुल्म की एक ऐसी दास्तान रकम की गई कि देखने वाले सब खामोश रहे। ना ज़मीन फटी, ना आसमान गिरा। एक और माँ को उसके 3 बच्चों के सामने कितनी बेदर्दी से जिंदा जला दिया गया। अगर आप वो तस्वीर देखें, अगर आप वो वीडियो देखें, मेरी मजबूरी है मैं आपको टीवी पे वो विजुअल्स नहीं दिखा सकती। अगर आप वो मंज़र देखें, उस औरत की जली हुई लाश देखें, तो आपका दिल फट जाएगा, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। और आप सिर्फ एक ये बात सोचें कि उन 3 मासूम बच्चों का क्या कसूर, जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी माँ को ज़िंदा जलता हुआ देखा। हरबंसपुरा में ये वाक़या पेश आया है लाहौर में, जहाँ पर एक ड्रग एडिक्ट शख्स ने, यानी कि नशा का जो आदी एक शख्स है, उसने अपनी जवान बीवी को घरेलू नाचाकी और रोज़ के जो झगड़े होते हैं उनसे तंग आकर उसने अपनी बीवी पर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद अपने घर वालों के सामने, अपनी औलाद, अपने बच्चों के सामने इस औरत को आग लगा दी, जिसका नाम गुड़िया बताया जा रहा है। और ये नहायत ही दर्दनाक, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। झुलसी हुई खातून को फौरी तौर पर अस्पताल फिर ले जाया गया, जहाँ पर ऑब्वियसली वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। और अब ये जो शख्स है ये इतराफ़ जुर्म गालिबन कर चुका है, पुलिस की हिरासत में है। तस्वीर में आप देख सकते हैं गुड़िया है और उसका एक बच्चा जो है वो उसकी गोद में है। जो बाद की तस्वीर हैं, जो वीडियोस हैं, मेरे फ़ोन में मौजूद हैं, मैं आपको नहीं दिखा सकती कि जो मैयत है, जो लाश है, उसकी हालत कितनी खौफनाक थी कि एक बार मेरा भी दिल दहल उठा था। अच्छा, गुड़िया के जो भाई और बहन है वो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। जो गुड़िया की बहन है वो बिल्कुल साथ वाले मकान में रहती है। उसने अपनी बहन की गालिबन चीखों की आवाज़ें भी सुनी, लेकिन वो कुछ ना कर पाई। इतनी बेबस औरत महसूस उसने आपको किया। इस पूरी सिचुएशन पर हम इस तस्वीर का जो एक रुख है कि जब माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो वो क्या देखते हैं लड़के में, या हमारी सोसाइटी में जो तबका है, स्पेशली जो एक लोअर मिडिल क्लास जो तबका है, बेटी की शादी कर दो, बेटी की शादी कर दो, जवान हो गई बस शादी कर दो, नहीं देखा कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता, किसी बुरी लत में तो नहीं है, इसकी ज़िंदगी में क्या होगा। फिर अगर पता चलता है कि बच्चे पर जुल्म किया जा रहा है या तशद्दुद किया जा रहा है, तो जब बच्ची घर वालों को बताती है तो माँ बाप का जो एक रवैया होता है कि भाई बेटा तुम्हारी तो लाश ही यहाँ से आनी चाहिए, तुम बस चुप करके सहती रहो, जीती रहो, बच्चों की खातिर बर्दाश्त करती रहो, लेकिन वापस अपने घर मत आना, ये हमारी इज्जत का मामला है। और उसी में वो औरत या तो सारी ज़िंदगी तशद्दुद की आग में जलती रहती है, या फिर कोई एक ऐसा शख्स जो है वो उसको, उसकी ज़िंदगी के सारे दुखों को एक ही दिन में उसको जलाकर ख़त्म कर देता है। गुड़िया के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत भी मौजूद हैं, उनसे हम ये जो माँ बाप का जो रवैया है, जो वालिदैन का जो रवैया है, ये जो नफ्सियात है, हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार कैसा ये प्रेशर है, कब तक आखिर जो हमारे घर की जो बच्चियाँ हैं वो अपनी जान यूं ही देती रहेंगी। तो एक वाक़या जो रिपोर्ट हो गया है, ऐसे कितने वाक़े होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते होंगे। इसके साथ सेट पर हमारे साथ गुड़िया के भाई मोहम्मद सलीम और गुड़िया की बहन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सलीम, सबसे पहले तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके दुख में किस तरह से शामिल हो सकूं। आपका दुख बहुत बड़ा है, हमारे रस्मी से अल्फाज हैं, लेकिन यकीन जानिए जब मुझे मेरे फ़ोन में आपकी बहन की तस्वीर मुझे मिली और जब वीडियो मुझे मिली, रात का वक्त था, डॉक्टर साहब अगर मैं आपको भी दिखाऊंगी आप यकीन करेंगे मेरी बातों पर कि वो इतनी मुश्किल मेरे लिए, मैं एक अजब ही कैफियत में चली गई थी कि यार इतना जुल्म भी कोई कर सकता है किसी पर। सलीम, क्या पूरा वाकया हुआ?
میرا نام محمد سلیم ہے، میں گڑیا کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تقریباً 15 سال پہلے ان کی شادی کی گئی، لو میرج کی ہے اور فیملی میں رہ کے کی ہے، فیملی والوں کی رضامندی کے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گڑیا نے اپنی پسند کی شادی کی ہے اور شروع میں بالکل ٹھیک رہے ہیں، صحیح۔ ان کے کتنا گھر عرصہ ٹھیک رہے؟ تقریباً یہی 5-6 سال یا 7 سال صحیح رہے ہوں گے آئی تھنک۔ اور ان کے نا 2 گھر میں انہوں نے نا 2 بیٹیوں کو نا حصہ دیا ہوا ہے گھر میں، ایک بڑی ہے، ابھی گھر میں سارے جو ہے نا فرار ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں موجود ہے۔ اگر وہ سچے ہوتے تو گھر میں بیٹھتے، ساتھ چلتے، ہر آپ کچھ۔ مجھے بتائیں پھر ہوا کیا؟ پہلے سے مجھے شروع سے پہلے بتائیں کیا سلسلہ ہوا؟ سلسلہ یہی ہوا کہ ان کی شادی ہوئی ہے، ان کی 3 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ بڑی بیٹی تقریباً 14-15 سال کی ہے اور دوسری جو ہے وہ 9 سے 10 سال کی ہے، اور جو سب سے چھوٹی وہ 3-4 سال کی ہے، حلیمہ نام ہے اس کا۔ 3 سال ویسے معاملات چلتے رہے۔ کس بات پہ جھگڑے ہوتے رہے؟ جھگڑے اس کی جو نندے تھی نا، نندے وہ چاہتی گھر تھی میں ہی کہ رہتی تھی؟ گھر میں ان کو حصہ شادی دیا۔ نہیں ہو چکی تھی ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ساس سسر بھی تھے؟ اس کا جو سسر ہے وہ تقریباً 12-13 سال پہلے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ساس گھر میں؟ ساس ابھی ہے، حیات ہے۔ تو گھر میں جو ہے نا بڑا یعنی کہ اس کو مار کٹائی، تشدد وغیرہ شروع سے کرتے رہے ہیں۔ وہ ہمارے گھر 6 مہینے بھی رہ کے گئی ہے، گھر میں رہتی رہی ہے۔ اور یہ مار پیٹ کا سلسلہ تقریباً کتنے عرصے کے بعد شروع ہوا شادی کے؟ 2 سال تو بعد شروع ہو گیا۔ بی بی آپ کا نام میں جان سکتی ہوں؟ پروین بی بی۔ پروین آپ کی بہن تھی، آپ ساتھ والے گھر میں رہتی ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، مجھے بازی کی باتیں تو ہم جانتے ہیں، ابھی کس طرح موت ہوئی آپ کی بہن کی؟ جڑا شوہر تھی نا وہ نشہ بہت ہائی کرن لگ پیا، ہائی لیول پہ کر رہا سی۔ پہلے تھوڑا کر رہا، چرس پیندا سی، سگریٹ پیندا سی۔ ہن 6 مہینے ہو گئے سی نشہ ਉਹਦਾ بہت شوہر پیندا سی۔ شادی کے وقت بھی نشہ کا استعمال؟ پہلے چرس پیندا سی۔ شادی سے پہلے بھی چرس؟ نہیں، پہلے بعد پین لگا۔ وہ کیوں پین لگا کہ ਉਹਦੀ ਮਾਂ نے نا ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ فرنٹ دے دیتا ہے، فرنٹ پہ جگہ یہ پراپرٹی وغیرہ جو فرنٹ پہ ان کو حصہ دے دیا، حصہ دے دیا۔ وہ مگرلے پاسے رہ گئے نے، ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਦੀ، ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਕਮਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਥਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੀ ਸੀ کہ بچیاں نے تو تو ہٹ جا۔ کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، سارا کچھ میری سسٹر کے اوپر چھوڑا ہوا تھا کہ تم ہی اس کا نشہ چھڑا سکتی ہو۔ باہر سے لوگ بھی آگے یہی کہتے تھے کہ تم جو ہے نا تم صرف اس کا نشہ چھڑا سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ ماں کا رویہ گھر میں، ساس کا رویہ ٹھیک تھا آپ کی بیٹی؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ شروع سے کسی کا رویہ ٹھیک نہیں رہا۔ شروع سے وہ جو نندے وغیرہ وہ جھگڑتی رہی ہیں، اس کے ساتھ لگی رہی ہیں کہ یہ یہاں سے نکل جائے، ہمارا بھائی جو ہے اس کو طلاق دے دے اور جو اس کی جو جگہ زمین ہے اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، اس کو سنبھالے جو ہمارا بھائی ہے نا۔ حادثہ کیسے ہوا؟ حادثہ ایسے ہوگا کہ تقریباً یہ رمضان کریم میں نا سسٹر جو ہماری ہے نا وہ اس کو گھر سے مار پیٹ کے نکال دیا، اور جو اس کی 3 بیٹیاں تھیں نا اس کو انہوں نے گھر ہی رکھ لیا۔ اس کا سامان وغیرہ تھوڑا بہت جو ہے نا ہمارے گھر آ کے پھینک کے چلے گئے، اور وہ کہتا ہے کہ میں طلاق کا نوٹس بھی بھیجوں گا، ابھی رمضان قریب ہے میں نہیں بھیج سکتا، رمضان کریم کے بعد بھیجوں گا۔ ہم نے جا کے عدالت میں کیس کیا ہے، عدالت میں کیس کیا تو انہوں نے کہا کہ میری سسٹر کہنے لگی مجھے بس میری بیٹیاں لے دیں، میں اپنی بچیوں کے ساتھ اپنا نا گھر چلا لوں گی، ادھر گزارا کر لوں گی جیسے بھی مجھ سے ہوا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ایک کمرہ دے دیا، اپنی چھت کے اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئی۔ ہم نے عدالت میں کیس کیا، وہاں سے جا کے جو چھوٹی بیٹی تھی
वो उसको मिल गई। जो बड़ी बेटी है वो कहती है हमने पापा के साथ रहना है। तो उसका जो हस्बैंड है उसको बड़ा गुस्सा आया कि इसने मुझे अदालत में क्यों लेके गई। वो सिर्फ अपनी बेटियों की खातिर गई कि मेरी बेटियां मिल जाए, मुझे दुनिया की और कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो बेटियों के लिए उसने सारी अपनी जो कुछ भी हुआ बेटियों के लिए उसने किया। उसने जो छोटी बेटी मिल गई तकरीबन 2-3 दिन पहले ना ईद से, ये जो रमज़ान करीम गुजरा है, उसने एक नोटिस भेजा तलाक का। वो मेरी सिस्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ईद के तकरीबन 3-4 दिन बाद जो है ना, उसने एक अपना दिल में ना नियत कर ली कि मैंने अब अपने घर चले जाना है। कोई बर्दाश्त कर लूंगी मैं जो भी हुआ मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं यानी कि चुप नहीं बैठूंगी, मैं इधर नहीं, ऐसे नहीं मैं रह सकती। उसने छोटी बेटी उसकी पास है, जो 2 बड़ी बेटियां थी ना उनका वो घर में आती रही, हमारा घर बिल्कुल पास ही है, आती रही है। वो जो उसके सर में जख्म वगैरह देख के ना जुएं पड़ी हुई थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि इनकी कोई केयर नहीं कर रहा वहाँ पे। वो एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के वक्त ना 17 तारीख जो है ना, ये ईद के बाद जो गुजरी है, उसने अपनी बच्ची को पकड़ा, छोटी को, और सामान पकड़ा और सीधा अपने घर चली गई। हमने मना किया कि आप ना जाओ, लेकिन वो फिर भी चली गई। कि मैं अपना कहती कि आप लोगों ने मेरी बात में नहीं आना, मैं अपने घर नहीं ख़राब करना चाहती, मैं अपनी बच्चियों के लिए रह लूँगी वहाँ पे, मेरा हस्बैंड जो भी करता मैं वो उसके मकसद नहीं पढ़ूँगी, वो नशा छोड़ता या नहीं छोड़े मैं उसके लेकिन घर में गई है, घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, हमें सुनने को मिला कि लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन काफ़ी दिन ऐसे ये चलता रहा। ये हादसा कब हुआ? ये हादसा जो है ना, ये 19 तारीख जो गुजरी है इस महीने की, ये जो 4-5 दिन पहले से कुछ धमकियां देना शुरू कर दी उसने कि मैं मार दूंगा या हमारे घर उन्होंने चली जाओ। उन्होंने हमारे घर लोग 1-2 भेजे हैं, कहते हैं इसको ले जाओ नहीं तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इसको कुछ भी हुआ हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये पहले से उसने बता दिया था? जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और फिर हादसे वाले दिन कैसे हुआ, कब पता चला आपको कि ये बड़ी बहन है, इनका बिल्कुल साथ घर है? आपको अपनी बहन की चीखों की आवाज आ रही थी? बड़ी चीखों की आवाज आई थी। मेरा बेटा भाग के गया है, मेरी बहू भाग के गई। तो क्या दरवाजे वगैरह बंद किए हुए थे सारे? दरवाजे, किचन में आग लगाई है उसको हैं। उसके शौहर ने और उसका जड़ा नंद का मियाँ है, उन्होंने दोनों आग लगाई है। सारे सस भी बैठी है इधर, नंदा भी सारियां वेखण रही ने, सारे मौके पे घर में सारी फैमिली मौजूद है सारे। मैं इनके घर गया हूँ तो मैं पहले शोर शराबा हो रहा है, मुझे लगा कि कोई नॉर्मल सा झगड़ा हो रहा होगा। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपकी बहन को घर के अंदर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही है? बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आप घर के बाहर मौजूद थे उस वक्त? जी मैं इनके घर गया था, बड़ी बहन, बिल्कुल इनका पार्टनरशिप है, दीवार है सेंटर में, एक साइड पे इनका घर है, दूसरी साइड पे उनका है घर। तो मैं इनके घर गया हूँ, एकदम से शोर आ रहा था वहाँ पे, तो मैं उनके घर नहीं जाता रहा कि हमारी वजह से ना वो उसको दुख ना दें, परेशान ना करें, वो अपना घर बसाए अपनी बेटियों के साथ। कैसे पता चला कि अंदर ये हादसा हो गया? शोर आ रहा था एकदम से ना, हमने देखा कि आग लगी है, धुआं निकला है उस साइड पे। मैं भागा हूँ उस साइड पे, मैंने देखा है जाके, जो उसका हस्बैंड था उसके हाथ में माचिस थी, और जो उनका बहनोई है बड़ा, अभी फरार है वो, उसके हाथ में खाली पेट्रोल की बोतल थी। उनके भी थोड़े थोड़े हाथ वगैरह जले हैं क्योंकि उनके पास पेट्रोल था। आई थिंक पेट्रोल या तेल, मट्टी का तेल था, मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। मुझे अपनी बहन का पड़ गया, उसको आग लगी है, उसके बचाने में जो जैसे भी किया वहाँ पे। कैसे आपने मदद की उस वक्त अपनी बहन की? भांजे को मैंने आवाज़ दी है, वो भी भागा, हम भाग के उसको आग वगैरह बचाई है, जैसे भी वहाँ पे गिर गई है। 97% हम हॉस्पिटल लेके गए हैं सर्विस। आपकी भांजियां हैं वो घर में थी उस वक्त? जो बच्चियाँ छोटी थी ना, उसको वो जो बड़ी इकबाल वल्द हदायत है ना जो फरार है, उनका बिल्कुल साथ घर है, उन्होंने अंदर बंद की थी उसको। और वो सारी अपनी माँ की आवाज़ें सुन रही थी। वो उनको पता नहीं कोई वीडियो वगैरह लगा के दी होगी, आई डोंट नो, लेकिन वो मौके पे वहाँ पे मौजूद नहीं, वो साथ ही घर है, उसके अंदर वो अंदर थी, उनके सामने नहीं काम किया। बाकी जो उनके घर के फरार यानी कि लोग भागे हुए हैं ना, वो सारे मौके पे मौजूद थे। ठीक है, वहाँ से मैंने और मेरे भांजे ने उठाई है। आप अंदर गए घर, फिर आपने उसकी आग बुझाई, फिर क्या किया? फौरी तौर पर दिमाग भी माउफ हो जाता है, समझ में नहीं आता हमने क्या करना था। हम जो
جیسے بھی ہما ہم نے نا اس کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا، گاڑی میں بٹھا کے ہم سیدھا ہاسپٹل سروس لے کے آئے. جب انہوں نے دیکھا کہتے کہ اس کی کنڈیشن بچنے والی نہیں ہے، سانسیں لے رہی تھی اس سانسیں چڑھ رہی تھی، باتیں بھی کرتی. 12 گھنٹے. کیا کہا، بات کی اس نے آپ بات سے؟ انہوں نے یہی کہا کہ میرے شوہر نے ساڑا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو معاف نہیں کرنا. اتنا بے لوث پیار شوہر اور بچیوں کے ساتھ کرتی رہی ہے، لیکن شوہر نے اتنا اپنا ظالم پنا دکھایا کہ چھوٹی بہن تھی، چھوٹی سب سے پیاری بہن تھی. ہمارا دل روتا ہے، ہم رو رو کے ہمارے دماغ خراب ہو میری گیا. امی جو ہے وہ پہلے چارپائی پہ ہیں، اس کا چولہا فریکچر ہوا ہے. مجھے اس کی ٹینشن لگی کہ اگر بہن میری کا پتہ چلا تو اس کا کیا بنے گا، یہ بھی نہ ان کے ساتھ ہارٹ اٹیک کے ساتھ ان کو کچھ نہ ہو جائے. کہاں پہ اس وقت ملزم کہاں پہ ہے ابھی؟ پولیس جو ملزم ہے وہ گرفتاری جو عمل ان میں کا لائی گئی ہسبینڈ ہے وہ تو ہم نے اسی دن گرفتار کروا دیا تھا، اریسٹ ہو گیا تھا. باقی گھر کے لوگ سارے فرار ہیں؟ باقی سارے بھاگے ہوئے ہیں. صرف ایک ان کی جو دادی ہے نا بچیوں کی وہ ہے، یا 3 بیٹی ہیں، یا ایک ان کی وہ دوسری جو بہو ہے نا ٹھیک ہے. وہ اور گھر میں تینوں بیٹیاں کہاں پہ ہیں اس وقت؟ اس وقت ان کے پاس ہی. ہم نہیں یعنی کہ ابھی کیس کریں گے، وہ بیٹیاں لیں گے ہم، ٹھیک ان ہے. کے پاس نہیں رہنے دینا ہم. اس درندہ صرف انسان کی تصویر بھی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ دیکھیں. عمر صاحب اگر آپ اس کی تصویر دکھائیں، اور کتنی بے حسی ہے اس وقت بھی یہ شخص کے چہرے پہ، کیسی مسکراہٹ ہے اور کوئی افسوس اس کے چہرے پہ ایک ذرا بھی عیاں نہیں ہے. اس شخص کو سخت سے سخت سزا ضرور ملنی چاہیے. ڈاکٹر صداقت بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور ان سے یہ معاشرے کی بے حسی اور اس جو خواتین جو آئے روز ظلم و تشدد کا نشانہ بنتی ہیں اور والدین کا پریشر میں بچیوں کی شادی کر دینا، ان سارے پہلوؤں پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بچی کی شادی کرنے کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے، اسپیشلی خاص طبقہ، تو والدین یہ بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی جانچ پڑتال کیے بغیر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں. اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم نے واپس نہیں آنا، اب وہی تمہارا گھر ہے. ڈاکٹر صداقت، آپ کے میں اس پر کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی کہ جو اسپاؤس ایبیوز ہے ان پاکستان یا ان آر سوسائٹی، اس کو ریئرلی ہی شاید کرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت کامنلی ہوتا ہے. بیویوں پر ظلم و ستم، ہاتھ اٹھانا، گالی گلوچ کرنا، انہیں خرچے سے تنگ کرنا، چونکہ اتنا عام ہے، جو یہ چیز بہت عام ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی امپیکٹ کھو دیتی ہے. وہ نارمل لگنے لگتی ہے یا نیو نارمل لگنے لگتی ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ جب رشتہ کیا جاتا ہے تو عام طور پر رشتہ لڑکے والے کرتے ہیں، لڑکی والے تو کوئی رشتہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ کچھ نامناسب سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکی والے انیشیٹو لے. تو انیشیٹو چونکہ ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اپنی من پسند چاند چہرے والی بہو کو لانا پسند کرتے ہیں تاکہ اس کو گرہن لگا سکے. تو یہ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ آیا ہے تو پتہ نہیں دوسرا رشتہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ جو انسرٹنٹی ہے. اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کی تعداد معاشرے میں کچھ زیادہ اور لڑکوں کی کچھ کم ہے. اور پھر اچھے لڑکوں کی تعداد تو مطلب بہت ہی کم ہے. 10 میں سے 1-2 لڑکے ہوں گے جنہیں اچھے لڑکے کہا جا سکے، جبکہ 10 میں سے 8-9 لڑکیاں ہوں گی جنہیں اچھی لڑکی کہا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، ایک جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے، ہمیں بار بار بات کر رہی ہوں کہ وہ طبقہ خاص کر جہاں پر اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، اور وہاں پر اگر لڑکا ڈرگ ایڈکٹ ہے اور لڑکے کے گھر والوں کو یہ بات بڑے اچھے سے پتہ بھی ہے، تو فیملی یہ بیٹھ کر کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھئی چلو اس کی شادی کروا دیتے ہیں. شادی کے بعد یہ خود ہی اپنی ذمہ داریاں اٹھا لے گا، بیوی آئے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، نشہ بھی چھوڑ دے گا اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا. یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے؟ اس سے بڑھ کے جہالت کوئی نہیں کہ نشہ ایک بیماری ہے اور وہ بھی دماغ کی بیماری ہے. یعنی لوگ اسے محض ایک نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں. ایکچولی جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے دماغ میں کئی قسم کی خرابیاں ہو سکتی ہیں. ابھی خاتون بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ ایک ایسے ظالم انسان کو جس نے اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ بیچارہ
پھر نشہ کرنے لگا کیونکہ اس کی جائیداد کا حق جو ہے اس کو نہیں دیا گیا تھا اور اس کو پچھلا حصہ دیا گیا اور اس کے بھائی کو اگلا حصہ دیا گیا. تو کتنا عام فہم ہے یہ خیال کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں یہ دکھی لوگ ہوتے ہیں. ایکچولی جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ نشہ کرنے کی وجہ سے دکھی ہو جاتے ہیں. نشہ کرنے سے پہلے موڈ مزاج میں کوئی خرابیاں ہوتی ہیں جن کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر نشہ بہت قریب پڑتا ہے, ہر شخص کو بہت قریب پڑتا ہے نشہ, کوئی نہ کوئی قریب سے اسے انٹروڈیوس کراتا ہے نشہ. اور تقریباً سبھی لوگ چائے پیتے ہیں تو چائے بھی تو ایک نشہ ہے. اگر آپ سوچیں کہ چائے پینے سے پہلے اور چائے پینے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے, تو نشے سے یا تو انرجی ملتی ہے یا سٹیمولس ملتا ہے یا پھر آپ کو جو ہے سٹریس ختم ہو جاتی ہے اور ویلیوز کا احساس نہیں رہتا, گلٹ نہیں ہوتا نشہ کرنے والے کو. تو یہ سارا فارمولہ ہے کرائمز کا. اس لیے آپ ریالٹی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, منہ موڑے ہوتے ہیں, اس لیے آپ ڈرگ کا استعمال کر رہے نہیں, جرم کرنے کے لیے سارا سٹیج تیار ہے. آپ کے پاس اب انرجی. یہاں پر ایک اور جو بڑی بات نکلتی ہے کہ چلیں ایک تو کرائم ہو گیا لڑکے کی طرف سے یا اس کی فیملی کی طرف سے کہ لڑکا ڈرگ ایڈکٹ ہے, فیملی ساتھ دے رہی ہے, بچی کے ساتھ نرمی نہیں برتی جا رہی بلکہ اور ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ جس پر بات کم ہوتی ہے کہ وہ خواتین جو ابیوسو ریلیشن شپ کی ایڈکٹ ہو جاتی ہیں اور وہ اس ریلیشن شپ سے خود کو باہر نہیں نکال رہی ہوتی, یہ کتنی مزری ہے. یہ کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں اس کو, کو ڈیپینڈنس. اور یعنی آپ سمجھے کہ ایک پیتھولوجیکل ایک بیمار رشتہ بن جاتا ہے, اور یہ جو بیمار رشتے کا جوڑ ہوتا ہے یہ نارمل رشتے سے بھی پکا ہوتا ہے. اس میں کیا کوئی خوف ہوتا ہے بیک آف دی مائنڈ کہ اگر میں اس رشتے سے نکلوں گی تو میرا خرچہ پانی کون کرے گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری چھت کیا ہوگی, کیا وہ خوف؟ نہیں, کوئی لاجک نہیں ہوتی اس کے پیچھے. اس کے پیچھے صرف جذبات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے جس میں پہلے لو ہوتا ہے شروع کے دنوں میں, اور وہ دماغ میں اچھی طرح ایک سافٹ ویئر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میری محبت کی آبجیکٹ ہے, اور وہ اتنا پکا سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب ہیٹریڈ آنا شروع ہوتا ہے جو کہ ایکچول لائف میں جو فیس کرنا پڑتا ہے ڈیفیکلٹیز کو اپنے خامد کے ساتھ, اور یہ جو ہیٹریڈ اس کے ساتھ آتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ دونوں رشتے ایک ساتھ پلتے رہتے ہیں, جسے لو ہیٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. کہ جب وہ اپنے خامد کے قریب ہوتی ہے یعنی گھر میں ہوتی ہے خامد کے تو وہ بہت دکھی ہوتی ہے, پھر وہ اس سے دور چلی جاتی ہے تو اس کو خامد کی یاد آنے لگتی ہے, اس کی محبت کی یاد آنے لگتی ہے. پھر لڑکیوں کو میکے میں وہ ویلکم بھی نہیں ملتا اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انہیں واپس چلے جانا چاہیے. اور یہ جو پرانا ایک کانسیپٹ ہے کہ لڑکی کو ہر حالت میں نباہ کرنا ہے, یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بہت ویل ٹو ڈو فیملیز میں بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی کی پٹائی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے, والدین جو ہیں زیادہ تر حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے ہیں اور خاتون جو ہے وہ متلقہ ہو کے گھر واپس آ جائے گی یا اس کو پھر کیسے زندگی گزارنا ہوگا. اور لڑکے کی نسبت لڑکی کا دوبارہ بیاہ بھی ایک سوسائٹی کی حقیقت ہے کہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے, اور ایک طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو اس طرح کا رشتہ نہیں مل سکتا جیسے ایک ہماری لڑکی کو ملتا ہے. تو یہ پھر اس کے جو فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین مصلحت کے تحت, کسی کی تسلی کے تحت, کسی وعدے کے تحت, کسی یعنی ایک پرومس کے تحت وہ جو ہے اس کو پھر واپس کر جانے پہ مجبور کرتے ہیں. پھر 2-4 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں, تکلیف ذرا ماضی کا حصہ بن گئی ہوتی ہے, بیچ میں کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اب ہم خیال رکھیں گے, اور وہ بعد میں خیال نہیں رکھتے. تو یہ جہالت میں جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ پنپتی ہیں. سلیم, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کون سا قدم آپ بر وقت اٹھا سکتے تھے اگر آپ نے کچھ ایسا کیا ہوتا کہ یہ حادثہ آج پیش نہ آیا ہوتا, آپ کی بہن آج زندہ ہوتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ماضی میں جا کے کون سی ایسی آپ سے غلطی ہو گئی, ڈپریشن میں تھی آپ کی بہن, واپس جانا چاہتی تھی, کیا کرنا چاہیے تھا کہ ایسا نہ ہوتا؟ یہ میں سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں میرے بھائی کہ کتنے لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, کتنے ایسے وہ گھر آپ کو دیکھ رہے ہیں جن کے گھر کا بھی یہی مسئلہ ہے, تو کوئی اور گڑیا اپنی جان سے نہ چلی جائے. کیا آپ ایسا کر سکتے تھے کہ گڑیا ایک نارمل زندگی گزار لیتی,
آپ لوگوں کے پاس ہی چاہے رہتی، لیکن مرتی تو نہ. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے پاس رہے، لیکن وہ اپنی بچیوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ بچیاں چھوڑ کے نہیں آنا چاہتی تھی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائے وہاں پہ، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بچیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتی. وہ بچیوں کا کوئی اور باپ نہیں بنانا چاہتی تھی کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے، جو گھر پاس ہے نا، ان کے گھر گھر جا کے اس نے ایسے اپنا بتایا کہ مجھے نا وہ گھر سے نکالتے ہیں، مجھے وہ گھر سے نہ نکالے، میری مدد کریں آ کے، مجھے میرا کوئی بات کرے، کوئی ایسے کرے، کچھ کرے، لیکن وہ کسی کی بھی نہیں سنتے تھے. بڑا کچھ اس نے کیا اپنا. قانون سے اب آپ انصاف کے منتظر ہیں؟ جی، ہمیں انصاف چاہیے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا سزا ملے؟ کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور کبھی بھی وہ باہر نہ آئے. ڈاکٹر صاحب، جب ماں باپ والدین رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کا، تو ان کو کن کن چیزوں کو ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پتہ کرنا چاہیے لڑکے کے بارے میں کہ اس کا کردار کیسا ہے. عام طور پر ہم کردار کی بجائے لڑکے کی مالی حیثیت سب سے پہلے دیکھتے ہیں. چاہے وہ اس کی آمدنی ناجائز ہو تو وہ بھی قابل قبول سمجھی جاتی ہے. عمر کا بھی اگر زیادہ ہے تو بھی پھر ٹھیک اس ہے. کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر تعلیم دیکھی جاتی ہے، شکل و صورت دیکھی جاتی ہے. بس ایک چیز جس کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا وہ کردار کا معاملہ ہے. حالانکہ اس کو بہت آسانی سے دیکھا نمبر جا 1 سکتا پریورٹی ہونا ہے، چاہیے. اور یہ نمبر 1 پرائرٹی ہونا چاہیے کہ لڑکے کا کردار اچھا ہے تو پھر گزارا زیادہ نسبتاً چل جائے گا. لیکن اگر باقی سب چیزیں موجود ہیں اور کردار اچھا نہیں، اور نشے کا معاملہ ہے خاص طور پر، جو کہ بڑا عام معاملہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کوئی جیسے 100 سال پہلے تھا کہ کوئی شخص نشہ کرتا تھا. اب آپ سمجھ لیں کہ نشہ عام ہے. یونیورسٹیوں کے جو سٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جتنی اچھی یونیورسٹی ہے، نشے کے معاملے میں ان کا اتنا ہی بیڑا غرق ہے. اسی طرح جو سرکاری یا غیر سرکاری عہدے ہیں، یا جو بزنس مین ہیں، چیف ایگزیکٹوز ہیں، ان میں نشے کی شرح 60-70% تک ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر یہ بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ غلط رشتے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بھگتا بھی جاتے ہیں. بہت کامن آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، یا آپ تمام لوگوں نے بھی سنا ہوگا، آنٹیاں، ہمسائیاں، رشتہ دار یہ بات بولتے ہیں کہ لڑکی کی عمر گزر رہی ہے، اب اس کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو پریشر یہ جو بلڈ کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کی عمر نہ گزر جائے، پھر ساری چیزوں کو یہ جو آپ نے فہرست بتائی ان سب کو اگنور کر کے کسی بھی گدھے کے ساتھ لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا ہے، اور پھر نتائج اس طرح کے ہوتے ہیں. عام طور پر یہ جو عمر کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ایک متھ ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں خواتین کی عمر بہت کم ہوتی تھی. آج سے 300 سال پہلے لڑکیوں کی ایوریج ایج 33 تھی. اس لحاظ سے 28-29 سال بڑی عمر تصور ہوتی تھی. اب زمانہ بدل گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر اپنی کوئی صحت کا خیال رکھے تو 40-45 سال تک بھی خاتون جو ہے وہ بہت یعنی لڑکی کی طرح نظر آ سکتی ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ ایک لڑکی کو بہت چھوٹی عمر میں بیاہ دینا. لڑکی کی شادی کی صحیح عمر جو ہے وہ 22-23 سال 24 سال. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. اور سلیم اور پروین بی بی، ہم اس غم میں، اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جو مجرم ہے، جو ملزم ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ہو. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک فری نیشن وائڈ نمبر بھی موجود ہے وچ از 1099، یعنی کہ 1099. اگر کہیں پر بھی کوئی شخص گھریلو تشدد کر رہا ہے اپنے بیوی یا بچوں پر، اور اگر آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں تو پلیز خاموش مت بیٹھیں، اس کو رپورٹ کریں، اس نمبر پر بتائیں، شاید کوئی گڑیا اپنی جان دینے سے بچ جائے.